सुमामा नबी को कत्ल के लिए आया और मामूली आदमी नहीं था, वो यमामा का गवर्नर था, यमामा का गवर्नर। अब सोचो, भेष बदल कर आया, चोला बदल के आया, मदीने में घुसा, नबी को कत्ल करना चाहता था लेकिन पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसको गिरफ्तार करके मस्जिद नबवी के अंदर एक खंबा था, एक सुतून था, उससे उसको बांध दिया गया। अल्लाह के रसूल को खबर पहुंची, सुमामा पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। जो नबी के कत्ल के इरादे से आया, शरीयत में उसकी सजा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसका इरादा था नबी को मारने का। उसने कबूल भी किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से आया था। अब सजा क्या है उसकी? कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और खंबे से बंधे हुए सुमामा को देखा तो आपने उससे पूछा, माशा अनुका या सुमामा, अरे सुमामा क्या हाल है तुम्हारा, क्या हाल है? सुमामा ने कहा, गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो मेरा? तेरे साथी मुझे गिरफ्तार करते हैं और तू हाल पूछता है मेरा? अल्लाह के नबी ने साहबा से पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं दी इसको? पहला सवाल, कोई तकलीफ तो नहीं दी इसको? कहा बस गिरफ्तार ही किया है, मारा पीटा नहीं हूं मैं इसको, कुछ नहीं, बस बांध दिया है। आपने कहा ठीक है, इसका ख्याल रखो, खाना वक्त पे दो, पानी वक्त पे दो, जिस चीज की जरूरत हो उसका ख्याल रखो। मानवता और इंसानियत का इससे बेहतर दर्स हमें कहीं नहीं मिलता है। आपने सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, तुम ही बताओ। तो उसकी जबान से जो जुमला निकला, उस जुमले को सुनिए, आप भी अफसोस करेंगे। गिरफ्त में आने के बाद भी ऐसा कह रहा है, हमें आज के इस दौर में अगर अरेस्ट कर लिया जाए, आज के इस दौर में सारी अकल ठिकाने निकल जाएगी। सुर बदल जाएंगे। मदीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत, साहबा का जमघट, उमर जैसी शख्सियत मौजूद, अल्लाह के रसूल कहते हैं क्या सलूक करूं, बोलो सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का जवाब देखो, मुझसे क्या पूछते हो, गिरफ्तार आपने करवाया, पकड़ा गया, कत्ल का मुस्तहिक हूं मैं। इन तख्तुल तख्तुल ज़ात दमिन, बुखारी के अल्फाज, इन तख्तुल तख्तुल ज़ात दमिन, ऐ मोहम्मद, और कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं और मैं कत्ल के लायक हूं। क्या कह रहा है सुमामा? मेरा जुर्म है इतना बड़ा कि मैं कत्ल किया जाऊं, मैंने जुर्म ही इतना बड़ा किया। एतराफ कर रहा है, इकरार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैं आपके कत्ल के इरादे से आया। आप अगर इस जुर्म के इवज मुझे कत्ल करना चाहें तो कर सकते हैं, आप मुजरिम नहीं होंगे। मेरा जुर्म है इस लायक कि मुझे कत्ल किया जाए। व इन तुनइम तुनइम अला शाकिर, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ देंगे, आपका एहसान होगा मेरे ऊपर। क्या जुमले कहे उसने। कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं, मैं इस लायक हूं, और छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, आपका एहसान होगा। आपने कहा कोई बात नहीं। पहले दिन खूब खिलाया पिलाया, साहबा भूखे रह गए, उसका ख्याल रखा। दूसरे दिन आए अल्लाह के नबी, आपने फिर पूछा सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? कहा जो जवाब मेरा कल था वही आज है। इन तख्तुल तख्तुल ज़ादम, कत्ल करना चाहे तो कर दीजिए, मैं कत्ल का मुस्तहिक हूं, कत्ल का हकदार हूं, और छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, आपका एहसान होगा। आपने दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा, उससे कैद किया रहा, खिलाते रहे पिलाते रहे, और तीसरे दिन फिर आए।
3 دن تک قید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا اخلاق دیکھ لے, میرا کردار دیکھ لے, صحابہ کی زندگی دیکھ لے, اس قیدی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہو رہا وہ دیکھ لے. تیسرے دن آپ نے پھر پوچھا ثمامہ بولو کیا کروں؟ کہتا بار بار کیا پوچھتے ہو, میں کتنی بار آپ کی بات کا جواب دوں؟ آج تیسرا دن ہے, میں آج بھی وہی کہوں گا جو پہلے اور دوسرے دن میں نے کہا. اے محمد ان تقتل تقتل ذا دمن, اگر قتل کرنا ہو تو کر دو, میں قتل کے لائق ہوں. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاکر, اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو, آپ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ثمامہ میں چھوڑ دوں گا تمہیں, وعدہ کر لیا میں چھوڑ دوں گا تمہیں, یہ میرا وعدہ ہے, لیکن ایک شرط ہے میری. اس نے کہا شرط پہلے بتاؤ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا, شرط یہ ہے کہ تو مجھے ایک بار دیکھ لے. میں جب آتا ہوں تو چہرہ گھما لیتا ہے, میری شکل نہیں دیکھتا, ایک بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر, مجھے دیکھ تو لے. جرجیت صاحب کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور مودی جی اگر ہم سے کہیں کہ جرجیت صاحب ایک بار ہم کو دیکھ لو میں چھوڑ دوں گا, تو میں تو فوراً دیکھ لوں گا. بھائی زندگی بچ رہی ہے میری, میں تو فوراً دیکھ لوں گا. بھائی دیکھو جان بچاؤ یار. وہ کتنا ڈھیٹ تھا, اور پڑھیے آپ نے کہا میں چھوڑ دوں گا, اور رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میری آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں کہ یہ آدمی میرے سامنے مرا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ٹرک اس کے اوپر چڑھا ہے, لیکن اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مرا نہیں ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے, ٹرک نہیں چڑھا ہے, تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جرجیس تیری آنکھیں جھوٹی ہیں لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں. جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا اللہ کے رسول کے اوپر, ہم سچے رسول کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. کیا کہا؟ مجھے دیکھ لے میں چھوڑ دوں گا. اور ثمامہ کا جواب بھی سنو کیا کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا, نہیں دیکھتا تیرا چہرہ, جو کرنا ہو کر لے, قتل کرنا ہو قتل کر لے, قتل ہو جانا گوارا ہے, تیرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں. میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا, میں نے توران کا بادشاہ دیکھا, میں نے اردن کا بادشاہ دیکھا, میں نے شام کا بادشاہ دیکھا, میں نے مصر کا بادشاہ دیکھا. ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, میں نے جتنے چہرے دیکھے سب سے زیادہ گندا اور قبیح اگر کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ ہے, جہاں نہیں دیکھتا تیرا چہرہ. ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, دنیا میں سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ ہے. جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیرہ کہا ہو, چمکتا ہوا سورج, جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں, اور میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور جابر ابن سمرہ نے کہا تھا اللہ کے رسول 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں اور آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ 14ویں رات کے چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے, روشنی ملی ہے, تو میرے نبی کے چہرے سے ملی. اس چہرے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے دنیا کا سب سے گندا چہرہ اگر کسی کا تو تیرا ہے. آج یہ جملہ کسی کے بارے میں بول کے دیکھ لو, آپ گھر نہیں پہنچ پائیں گے, سسرال پہلے پہنچ جائیں گے.
اور پھر کتنی دھاراؤں میں آپ اندر جائیں گے یہ ابھی آپ کو بھی پتا نہیں ہے. مدینہ نبی کا شہر. اور غور کرو جب اس نے کہا کہ سب سے گندا چہرہ آپ کا چہرہ, تو عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان پہ مچلنے لگا. یہ مچلنے لگا. نبی اکرم نے ایسے دیکھا اور کہا نہیں. آپ نے کہا سمامہ مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ, چل میرے شہر مدینہ کو دیکھ لے, ایک بار میرے شہر میں گھوم لے, دیکھ میرے صحابہ کی زندگی کیسی ہے, امن کتنا ہے, شانتی کتنی ہے, میری تعلیم کا اثر مدینہ میں کیا ہوا, ایک بار مدینہ دیکھ لے, مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ, میرا شہر دیکھ لے. کہتا ہے آئے محمد میں نے ایران دیکھا, توران دیکھا, فلسطین دیکھا, الجزائر دیکھا, اردن دیکھا, شام دیکھا, مصر دیکھا, اگر سارے شہروں میں سب سے گندا شہر کوئی کا ہے تو یہی مدینہ ہے. جہاں نہیں دیکھتا مدینہ, نہ تجھے دیکھتا نہ تیرے شہر کو دیکھتا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچل رہی ہے, نکلنے کی دیر ہے, نبی اکرم کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر تم تلوار نہ نکالو, تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو. الخصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا عمر تلوار نکالنے میں تم بہت جلدی کرتے ہو, جب تمہارے ہاتھ سے تلوار باہر آتی ہے تو محمد آسمان کی پیشانی پہ پسینہ دیکھ لیتا ہے, تلوار اندر رکھو. آپ نے کہا جاؤ اس کو چھوڑ دو. 3 دن قید کرنے کے بعد نبی کا چہرہ نہیں دیکھا, بستی مدینہ بھی نہیں دیکھا, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. حضرت عمر تیار نہیں تھے, آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. جب اس کو چھوڑا گیا تو میرے بھائیوں حافظ احمد ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا جب اس کو چھوڑا گیا تو کہنے لگا محمد اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ میں مکے کے بارڈر تک آرام سے پہنچ جاؤں گا, ہو سکتا ہے آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں اور میں مکے نہ جا پاؤں اور آپ کے ساتھی مجھے مکے پہنچنے سے پہلے قتل کر دیں, آپ کی پلاننگ ہو, اس بات کی کیا گارنٹی. آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر مکے کے بارڈر تک چھوڑ کر آنے کی ذمہ داری تمہاری. لو جو قتل کرنے کے لیے تلوار نکال رہے تھے اسی کو باڈی گارڈ بنا دیا, جو قتل کرنے کے لیے تلوار نکال رہے تھے آپ نے انہی کو کہا عمر اب یہ میرا حکم ہے کہ یمامہ کے گورنر سمامہ کو کوئی تکلیف نہ ہو, مکے کے بارڈر تک چھوڑ کے آؤ پھر واپس آ جاؤ, مکے میں یہ چلا جائے اس کے بعد تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں, لیکن مکے کے بارڈر تک چھوڑنے کی ذمہ داری تمہاری. حضرت عمر لے کے جا رہے ہیں, سوچو خوش دلی کے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے, ان کا بس چلے تو سب سے پہلے اس کی گردن اڑاتے ہیں, یہ نبی کا دشمن, لیکن اب حفاظت کی ذمہ داری عمر فاروق کی. چلو سب کا حکم ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کا نہیں, میری مرضی بھی نہیں, لیکن پھر بھی بات مانیں گے اس لیے کہ یہ نبی کا حکم ہے اور نبی کا حکم ماننا اپنی مرضی کی قربانی دینے کا نام ہے. تمہارے دل میں جو بھی ہے اس کو قربان کر دو لیکن رسول کا حکم چھوٹنے نہ پائے. لے کے جا رہے ہیں. سمامہ نے کہا عمر نہاؤں گا, 2 میل گیا, صرف 2 میل, کہا میں نہانا چاہتا ہوں, کہا یہ کنواں ہے اسی پہ نہا لو. حضرت عمر تلوار نکال کر انتظار کر رہے ہیں, کوئی آدمی اس کی طرف دوڑے نہیں, وہ نہاتا ہے, کنویں پہ نہاتا ہے, غسل کرتا ہے, دوسرے کپڑے پہنتا ہے اور الٹا پھر مسجد نبوی کی طرف بھاگ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا تجھے میں مکہ کے بارڈر پہ چھوڑنے جا رہا ہوں, ادھر کہاں جا رہا ہے؟ سمامہ مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے, عمر پیچھے پیچھے, یہ کیا کر رہے ہو؟
عمر پکڑ نہیں پائے، وہ مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. نبی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور تم کیا ہوا؟ کسی نے پریشان کیا؟ کہا نہیں. کہا عمر نے تنگ کیا؟ کہا نہیں. پھر کیوں آئے ہو؟ کہا گیا تھا آپ کی اجازت سے، آیا ہوں اپنی مرضی سے. کس لیے آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا. کہا چھوڑا کہاں ہے؟ اخلاق کی برسات کر کے، رحم و کرم کی بارش کر کے آپ نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے. آپ نے کہا صاف صاف بولو سمامہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یمامہ کی گورنری کا تاج اپنے پیروں سے ٹھکرانا چاہتا ہوں اور آپ کے پیروں کے جوتے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر صاف کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے جوتوں کو صاف کرنے کے لیے آپ کا غلام بن کر چلا آیا. میں نے یمامہ کی گورنری چھوڑ دی اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے چلا آیا. اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے. اور مسجد میں داخل ہوتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے بھائیوں، اپنی حکومت، اپنی سرکار، اپنی اتھارٹی، اپنا پاور، لیکن کوئی ظلم نہیں ہونے دیا. نبی کا اخلاق دیکھا اور اسلام لے آیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم کا رحم و کرم تھا. سوچو جس کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک یہ ہو تو وہ تو مومنوں کے ساتھ بہت